नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामीन और मोहतरम नादरीन, अहले सुन्नत पाकिस्तान हमारा यूट्यूब चैनल है, ahlesunnatpk.com हमारी वेबसाइट है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शख्सियात को दागदार करने वालों के ख़िलाफ़ हमने काम शुरू किया था। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उसका बड़ा मुस्बत रद्द अमल आया है और लोग उससे मुतासर हो रहे हैं और अपने अकायद अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त कर रहे हैं। आज हम फिर शेख साहब के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हफ़िज़हुल्लाह ताला आज एक बार फिर हमारे मेहमान हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के ज़हनों में उठते हैं और बहुत सारे इश्कालात हैं जो राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हवाले से लोगों के ज़हनों में डालने की कोशिश करते हैं। तो आज हम वो चीदा जो सवालात हैं वो शेख साहब की खिदमत में हम वो अर्ज़ करेंगे और उनके शाफ़ी और काफ़ी जवाबात शेख साहब से लेंगे। सबसे पहले तो शेख सहाबी की तारीफ़ अहले सुन्नत के यहाँ क्या है और सहाबा किराम के बारे में अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है, क्योंकि जब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा किराम का ज़िक्र किया जाता है जो राफ़ज़ियों के यहाँ सहाबा नहीं हैं या नीम राफ़ज़ियों के यहाँ उनका अदब और एहतराम नहीं किया जाता, तो फिर नीम राफ़ज़ी जो हैं वो मुनाफ़िकीन वाली आयात पढ़ना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर वो मौलवी इसहाक जालवी था फैसलाबाद का, उसको सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बल्कि बहुत सारे सहाबा किराम से, बल्कि अक्सर सहाबा किराम से उसको नफ़रत थी, उसके दिल में बुग़्ज़ था सहाबा किराम के हवाले से। तो उससे जब पूछा गया सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो उसने मुनाफ़िकीन वाली आयतें पढ़नी शुरू कर दी कि ला तालमुहुम नहनु नअलमुहुम, ऐ नबी आप भी उनको बारे में नहीं जानते। तो वो कहते हैं जब नबी नहीं जानता था कि सहाबा कौन है और मुनाफिकीन कौन है तो हमें कैसे पता चल सकता है। यानी सवाल सहाबी रसूल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुआ है और जवाब में मुनाफिकीन वाली आयतें पढ़ी गई। अब मैं ये चाह रहा था कि आपके जो अवाम में कॉन्सेप्ट है वो ज़रा थोड़ा क्लियर करके आए कि आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी मानते हैं और मुसलमान मानते हैं, ये ज़रा क्लियर कर दीजिए। बाकी उनके अमाल उनके साथ सिर्फ ये बात क्लियर कर दीजिए। मोहम्मद अली साहब ये बातें जाना क्या करें, अगर साफ कहते हैं फिर भी लोग खिलाफ होते हैं, नहीं कहते फिर हम अपने ज़मीर के मुजरिम हैं। अब सहाबी का एक माना दुआ उसके लिहाज से तो आपने अब्दुल्ला बिन अबैर उनके साथियों को भी कहा, जब लोगों ने कहा कि इन्हें इजाज़त कर कत्ल करें तो आपने कहा तुम चाहते हो कि ये प्रोपगंडा हो जाए कि मोहम्मद अपने असहाब को कत्ल कर, ये आपने पढ़ा ना, आपसे तो कोई बात छुपी, असहाब तो उनको भी कहा, लोगत के लिहाज से तो असहाबी थे साथ ही थे। मगर जब कुरान कहता हदीस कहती है कि उनमें लोग मुनाफिक भी, मुनाफिकीन का वजूद तो बिल्कुल मुसलमान। अब हम अपनी मर्जी से कह देते ना ये मुनाफिक नहीं था, वो मुनाफिक, और मुनाफिक भी सिर्फ हमारे पास अब्दुल्ला बिन उबई रह गया, वरना जंगे उहद में जो 300 वापस आया था और उसके बाद यूं यूं इस्लाम फैलता गया, ज्यादा होते गए लोग मुनाफिक, ठीक रौब की वजह से दब गए। और आखिरी सूरा में भी अल्लाह ताला फरमाता तौबा में कि मदीना और मुनाफिक हैं, अल्लाह ताला नबी तू भी नहीं जानता, हम जानते। तो इसलिए हम किस तरीका से फैसला कर सकते हैं कि ये आदमी जो है सहाबी है आपके दौर का, बाजार उसने इस्लाम कबूल किया, मगर जैसे आता कि तुम ये कहो इस्लाम लाएं, ये ना कहो ईमान लाएं, ईमान नहीं तुम्हारे दिलों में। इसलिए आज मैंने सवाल आपके सामने रखा है कि सहाबी की क्या तारीफ़ है और सहाबा के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। क्या सहाबा किराम में मुनाफिकीन भी शामिल थे? अहले सुन्नत जिन्हें सहाबा समझते हैं क्या उनमें भी कोई मुनाफिक था? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मदार इस्लाम है। सहाबा की सकाहत व इदालत, उनकी अमानत व दयानत और उनकी सदाकत और लिल्लाहियत तो मुसल्लम है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे जो इंसान जरा करता है या तान करता है, दर हकीकत वो इमारत इस्लाम को मुनहदिम करना चाहता है, अपनी कोशिश में लगा हुआ है। इस दौर के जो ज़ालिमीन हैं सिर्फ इनकी ही कोशिश नहीं बल्कि सहाबा के ख़िलाफ़ तब से कोशिश है, नफ़रत के जज्बात हैं, सहाबा की मुखालफत और दुश्मनी है।
جب سے صحابہ ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ تو تابندہ ستارے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تو اللہ کی جنت میں ہیں، ان پر اللہ کی رضوان ہے۔ منافقین ظالمین اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جن کی تربیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن کے مربی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی موجودگی میں قرآن نازل ہوتا تھا، جو شریعت کے گواہ ہیں، جن پر مومن مسلمان ہر حوالے سے بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں ان کے جو متبعین بے احسان ہیں ان پر بھی اللہ کی رضوان کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ کی پہلی جلد صفحہ 158 پر ایک تعریف لکھی ہے اور اس کے متعلق کہتے ہیں وَأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، جتنی بھی تعریفات جو مجھے معلوم ہوئی ہیں ان میں سب سے صحیح ترین جو تعریف صحابی کی ہے وہ یہ ہے کہ ان الصحابی من لقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس کو اسلام پر موت آئی۔ یہ بات تو بہت واضح کرتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا۔ جو صحابہ کو منافق کہتا ہے وہ خود پکا منافق ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا اور پھر اسی حالت میں ہی موت کا آ جانا وہ صحابیت ہے، تو پھر صحابی کو منافق کہنے کا کیا معنی ہوا جی؟ یہ تو پھر کوئی معنی نہیں ہوا۔ یعنی جب خاتمہ بالایمان ہو گیا تو پھر نفاق والی آیتیں پڑھنا ان صحابہ کے بارے میں؟ جی بالکل، یہ تو ایسی ہے جیسے رافضی لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی جتنی فضیلتیں تھیں وہ اس وقت تک تھیں جب تک وہ اسلام میں تھے، جب وہ اسلام سے وہ نکل گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ نیم رافضی کہتے ہیں کہ بعض منافق ہو گئے تھے، ہم کہتے ہیں کہ جو منافق تھے وہ منافق تھے، وہ صحابہ نہیں تھے، اور جو صحابہ تھے وہ منافق نہیں تھے۔ اتنی سی بات ان ظالموں اور جاہلوں کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ اپنا وہی ہے کہ وہ معاملہ اللہ کے ہاں پریشانی والا وہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بہت سارے لوگ زبان تان دراز کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تنقید کرتے ہیں اور اس کو کوئی سبب بھی وہ بیان نہیں کرتے۔ ان کی صبح اور ہوتی ہے اور ان کی شام اور ہوتی ہے۔ کبھی تو کہتے ہیں وہ اقتدار چھیننا چاہتے تھے، کبھی کہتے ہیں نہیں وہ اقتدار تو نہیں چھیننا چاہتے تھے، انہوں نے سے علی سے لڑائی، کیونکہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ طلحہ اور زبیر اور دیگر صحابہ بھی تو سے علی سے لڑے تھے، تو ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر کوئی پینترا بدل لیں گے، اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ بعض اوقات وہ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کے نفاق کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے۔ صحابہ ایک یہ کہنا کہ صحابی منافق تھا، صحابہ میں نفاق تھا، یہ تو بالکل سرے سے ہی غلط بات ہے۔ وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا جس میں ہے کہ 12 آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، فی اصحابی، جی جی، میرے ساتھیوں میں، جی جو میرے ساتھی ہیں جن کو لوگ میرے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کی صحابہ ہیں، جی جی، ان میں 12 منافق ہیں۔ جی جی، تو یہاں بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ایک روایت میں فی امتی کے الفاظ بھی آئے ہیں، جی صحیح، فی امتی، میری امت میں 12 منافق ہیں۔ یعنی اصل میں شیخ دو یعنی ایک تو لغوی معنی ہے صحابی کا ساتھی، لغتاً وہ ساتھی اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا منافق بھی ہو سکتا ہے اور مخلص بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے ایک اصطلاح اہل سنت نے جو قائم کی ہے کہ صحابی جس طرح آپ نے تعریف کی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اب جس کی موت ایمان کی حالت میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں مطلب منافقین والی آیتیں پڑھنا، یہ تو سراسر یعنی رافضیت ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا جی بالکل، دوسری بات یہ ہے کہ فی اصحابی آپ نے فرمایا ہے، من اصحابی نہیں فرمایا، جی جی، کہ میرے صحابہ میں سے جو میرے صحابہ ہیں ان میں سے 12 منافق ہیں، اگر من ہو تو پھر اس کا معنی وہ بنے گا۔ جی، فی اصحابی کا مطلب کہ جو منسوب ہیں،
جن پر یہ ہے کہ یہ صحابہ ہیں، در حقیقت وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ تو اپنے دل میں کفر محض رکھتے ہیں، وہ نفاق ہے ان کے دل میں، کبھی اللہ بتا دیتے ہیں اور کبھی اللہ نہیں بتاتے۔ اب جو صحابہ ہیں ایسی ہے نا، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے تھا، وہ کافر تھا۔ اب اس آیت کو کوئی بندہ لے کر کہے دیکھو جی وہ جو ابلیس تھا، شیطان، وہ فرشتوں میں سے تھا، وہ فرشتہ تھا، اللہ کا نافرمان تھا، حالانکہ قرآن کریم میں کیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ کار گزرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا ان میں تصور بھی نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کان من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس کہاں کن میں سے تھا؟ جنوں میں سے۔ کان من الجن، من آیا ہے، وہ جنوں میں سے تھا، اس کی جو جنس اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ جنوں سے ہے۔ تو اب یہاں اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ تھا کس میں سے؟ جنوں میں سے۔ بے عینی ہی یہاں صورتحال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فی اصحابی، وہ یعنی جن کا زہر اسلام ہے، جو جن کا انتساب اسلام کی طرف ہوتا ہے وہ منافق، اور اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، یہ تعداد تو اللہ نے بتائی ہے نا، تو اللہ جب چاہتا ہے بتا دیتے ہیں، جب چاہتا ہے نہیں بتاتے۔ تو یہاں بھی بالکل معاملہ ایسے ہے کہ جو منافق ہیں، یعنی فرشتوں والی بات ہے نا، جو منافق ہیں وہ منافق ہیں، اور جو صحابہ ہیں وہ صحابہ ہیں۔ دوسری بات ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ منافق تھے، یہ تو بڑی واضح بات ہے نا، اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب آپ ایمان مشکوک قرار دیں گے نا، پھر شریعت پر کوئی بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ کیونکہ صحیح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہیں، اور بعض ظالموں نے کہا کہ نہیں جی وہ تو منشی تھے اور اس طرح کا سلسلہ تھا۔ جب ہم نے اس پر اللہ کے فضل و کرم سے پروگرام ریکارڈ کروا دیا اور دلائل دے دیے، مزید انشاءاللہ اس پہ ہم دلائل دیں گے، تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اصل میں ان کو ایک طرف ان کو منافق بنائیں، اور مسلمان یہ خیال کریں اچھا وہ تو منافق تھے، تو جو انہوں نے وحی کی کتابت کی تو اس پر کیا اعتبار؟ اور ایک اعتراض ہے، یہ بڑا عجیب کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر اس وقت 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں جو 0.01% جو رہ گیا تھا یا 0.1% جو رہ گیا تھا، اس کے متعلق کیا بدگمانی صحیح ہے؟ دیکھیں ابو داؤد کے اندر ایک واضح کتاب الزکوٰۃ کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ساتھی آئے، تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ آپ ان کو یہ حدیث لکھ کر دے دیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مور لگا دی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ حدیث رسول وہ تو ابو داؤد بھی ثابت۔ دوسری ایک اور بات بھی ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب پوچھا جاتا ہے آپ ان کو ایسے ایسے کہتے ہیں، ان کی روایات کا کیا اعتبار ہے؟ کہتے ہیں روایات میں سچے تھے، ایک طرف تو دعویٰ نفاق کا اور دوسرا روایات میں سچے۔ آپ منافق کی دین پر اعتبار کرتے ہیں، اور اس دین پر اعتبار کرتا ہے جس کو ایک منافق روایت کرتا ہے۔ ایک بات، اب جس طرح رافضی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے کے سارے جنم مرتد ہو گئے تھے، ہمارا تو اس دین پہ کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ اسی طرح ایک اور چور دروازہ ان لوگوں نے کھولا، منکرین حدیث کو، ظالمین کو، روافض کو انہوں نے موقع دیا، اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، تم اپنے موقع میں ڈٹے رہو، تم صحیح ہو۔ دیکھو نا معاویہ بھی تو ہے نا، یعنی ایک طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی روایات، پھر ایک اور بات کرتے ہیں اچھا جی انہوں نے جو روایات بیان کی اگر نہ بھی کرتے تو کون سا حرج اس میں تھا، اور صحابہ نے وہ روایات جو ہے نا وہ بیان کر رکھی ہیں۔ ایسی اگر کوئی یہ کہہ دے رافضی کہ ابو بکر کی روایات کون سی ہیں جی، اگر نہ بھی ہوتی تو وہ روایات تو دیگر نے بیان کر رکھی ہے۔ اس طرح کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایات کا کیا اعتبار ہے، کوئی ناسبی اٹھتا ہے کہتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایات ٹھیک ہے، مانے نہ مانے، علی بیان نہ بھی کرتا دیگر صحابہ نے بیان کر دی تھی، تو علی نے کتنا کوئی بلا دین بیان کیا ہے۔ اس طرح کی بات اگر کوئی ظالم کر دے، سید عائشہ کے بارے میں کر دے، سیدہ فاطمہ کے بارے میں کر دے، سیدنا حسن حسین کے بارے میں کر دے، اور کرتے بھی ہیں، یہ ظالم ہے، یہ سارے مل کر ایک گروہ ہے،
इनको हिज़्ब शैतान कहते हैं। ये सारे के सारे सहाबा के दुश्मन हैं। कोई किसी तरीके से सहाबा से दुश्मनी कमा रहा है, कोई किसी तरीके से उनकी मुखालफत कर रहा है, कोई किसी तरीके से हदीस को जो है ना जी वो उसका इनकार का दरवाज़ा खोल रहा है, कोई कैसे शरीयत के जो उसूलों को तोड़ रहा है, कोई कैसे इस्लाम की चोटियों को मुनहदम करने की कोशिश में है। इस तरह हर एक की कोशिश है कि देखें जी, हम कहते हैं सीना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने दीन का एक हिस्सा बयान किया है, ठीक है। वो बात ऐसी हदीसें जो किसी ने बयान की ही नहीं है। वो इसहाक जालवी कहा करता था कि लाओ मेरे पास कोई रवायत जो है ना जो मुआविया ने बयान की है दुनिया में किसी और ने, मैं निकाल के देता हूँ वो हदीस किसी और ने भी बयान की हुई है। हजरत मुआविया पर दीन का कोई रुकिया भी नहीं, कोई एक मसला भी नहीं जो मुआविया दस रहा हो, बाकी वो दूजा सारे साहबिया ने दसिया, चोटी के साहबा तो है मेरे को ले रहे हो किताब कि जो एक तो रवायत सी ना इमाम मोहम्मद अली बड़े इन बिचों कट के बाहर मारो, हदीसा दूजे साहबा सुनाइया, ये दीन कदों मोहताज। अच्छा, मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला के वो बोसा लिया और उनके होंठों को चूमा, जी उनकी ज़ुबान को वो मतलब अपनी ज़ुबान लगाई। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस ज़ुबान को अल्लाह कभी भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। अब सैयदना क्या कहते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ही बयान कर रहे हैं कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला के होंठ को, उनकी ज़ुबान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान ने मस किया है। जी ठीक है। ये तो असल सैयदना हसन की भी दुश्मन है। जी यानी हम ये कहते हैं कि ये हदीस और को किसने बयान किया, हमें पेश करे ना। सैयदना मुआविया के अलावा किसी सहाबी ने किसी ने अगर पेश की है तो वो हमें जो है ना वो बयान कर दी जाए, हमें बता दी जाए कि कोई और भी इस हदीस को बयान करने वाला है। इस तरह बुखारी के अंदर और कई रवायात है, इल्ला वालों पर वो सारी की सारी वाज़ेह है। हम ये कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के मुताल्लिक सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास जो उलमा अहले बैत में से हैं, जी वो क्या कहते हैं, फ़इन्नहु क़द साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक की वफ़ात के बाद उनके मुताल्लिक कह रहे हैं कि मुआविया वो हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत नसीब हुई है। सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं। सहाबा में से कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं है जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के ईमान में शक करता हो, उनके मुतालिक इस तरह की कोई राय रखता हो। बल्कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो यहाँ तक फरमाती हैं, अल्लाह मेरी उम्र मुआविया को लगा दे। जी एक मुनाफिक को मेरी उम्र लग जाए जिसका ज़हर और जिसका बातिन और है और जिसके बयान करने के दीन की भी इतनी ज़रूरत कोई नहीं है, उसको अल्लाह मेरी उम्र लगा दे। तो बुनियाद क्या है? सी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ऐसे जो कह रही हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि खिलाफत के या हुकूमत के सबसे ज़्यादा अहल और जो है ना एक कामयाब हुक्मरान जिस तरह होता है, मुआविया से बढ़कर ऐसा कोई नहीं है। तो मुनाफिकों को जनाब तारीफ़ करते फिरते हैं और उन कहते हैं कि ये तो हमारे बेहतरीन हुक्मरान हैं। इस तरह और भी सहाबा से जो है ना सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की तारीफ़ जनब साबित है। इस तरह एक अब्बासी हुक्मरान गुजरे हैं जी आप सब। अल-क़ाइम बिअम्रिल्लाह अबू जाफ़र इब्नुल क़ादिर हाशमी, जिनकी विलादत 391 में हुई और वफ़ात जो है उनकी 467 में हुई। तो 430 के लगभग उन्होंने अल-एतक़ादुल क़ादरी के नाम से मुसलमानों का एक इजमाई और इत्तेफाकी जो है ना अकीदा मुरतब करवाया था। बहुत सारे बल्कि उस दौर के तमाम उलमा का उस अकीदे पर इजमा और इत्तेफाक हो चुका था। यानी ये अब्बासी थे, ये अब्बासी खलीफा जी, यानी बनु उमय्या में से नहीं थे, ये अब्बासी थे जी बिल्कुल। तो ये जो अकीदा है ये हाफिज इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-मुंतज़म जिल्द 15 सफ़ा 281 पर सही सनद के साथ जिक्र किया है और अलग से अल-एतक़ादुल क़ादरी के नाम से भी ये छपा हुआ है। यानी ये अकीदा जो था अब्बासी हुक्मरान का सही सनद के साथ हम तक पहुंचा है। उसके अंदर क्या है? एक बात यह है, वला यकुलु फी मुआवियता इल्ला खैरन वला यदखुलु फी शै शजरा बैनहुम व तरहमु अला जमाअतिहिम वला यदखुलु फी शैइन शजरा बैनहुम व यतराहमु अला जमाअतिहिम। मुसलमान सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के बारे में जब बात करे खैर और भलाई पर अपनी बात करे, खैर वाली बात करे, ईमान और इस्लाम वाली बात करे, ये माना इसका है। और सहाबा के माबैन जो इख्तलाफात हुए, अली और मुआविया के बैन जो लड़ाई हो गई, आयशा और अली के माबैन जो लड़ाई हो गई, उनमें क्या करे? वो दखल ना दे यानी तरफदारियां करता रहे और कहे कि मैं अली अली और अली का साथी, अली अली और अली अली। मुआविया भी अल्लाह की जन्नत में, अली भी अल्लाह की जन्नत में। ये जालिम आप अपनी गौर गंदी कर रहे हैं और अपनी आखिरत गंदी कर रहे हैं और बेवकूफ बन रहे हैं, बल्कि उन सब के लिए रहमत की दुआ भी करे। तो
یہ عقیدہ جو ہے جب یہ چھپا اس کے آخر میں ایک بات لکھی گئی ہے، ان ھذا اعتقاد المسلمین، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں، نیم رافضیوں اور ظالموں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ومن خالفہ فقد فسق وکفر، اچھا، جس نے اس کی مخالفت کی وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے۔ پورے یعنی اسلامی عقیدہ تھا نا۔ لہذا آپ صاحب یہ تو آج ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کریں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تعالیٰ ایک صحابی کے حوالے سے ہم سے اچھی بات کہلوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمائے۔ یہ تو محض اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور درجات کی بلندی اور رب کے رحمت کا استحقاق پانے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، ورنہ صحابہ محتاج نہیں ہیں۔ صحابہ تو چمکتے دمکتے ایک یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ایک چاند ہے نا جی۔ اب کتے جو ہیں وہ بھونکتے ہیں چاند کو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ روٹی ہے، وہ روٹی تو نہیں ہے نا، کیا خیال ہے؟ اسی طرح یہ لوگ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، ہم ان لوگوں سے بری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ تمام کے تمام رافضی، وہ نیم رافضی، وہ ناسبی، وہ ظالمین جن کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں کدورت اور نفرت ہے، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ برے لوگ ہیں اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ بری ہیں، صحابہ کے متعلق ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں علماء علم نے بتایا ہے۔ اور دوسری بات ایک اور ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کی تعریف کیا ہے کہ جو متبع کتاب و سنت ہو، کیسے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اسلام کا جو اتفاقی عقیدہ ہے اس کا پیروکار وہ اہل حدیث ہوتا ہے، وہ اہل السنہ والجماعت میں ہوتا ہے۔ اہل السنہ، سنہ کا کیا معنی ہے یہاں؟ سنہ کا معنی ہے ائمہ مسلمین کا اتفاقی عقیدہ، والجماعت کا معنی محدثین کا اجماع و اتفاق کسی بھی حوالے سے۔ مطلب ایک تو ہے نا ان کا اجماعی عقیدہ السنہ کے نام سے، ایک ہے جماعت، یعنی اس پر عقیدے پر بھی اجماع ہے اور احکام جو انہوں نے بیان کی شریع ان پر بھی کیا ہے؟ اجماع۔ ان کو وہ اپنا مذہب اور دین بناتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اہل حدیث ہوتا ہے۔ آج اگر ہم صحابہ کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ رائے ہماری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، کسی انسان نے اپنے علمی بلبوتے پر وہ رائے نہیں قائم کی، اس نے قرآن و سنت میں نظر کرنے سے نہیں، بلکہ اس نے وہ رائے کس سے حاصل کی ہے؟ محدثین ائمہ دین سے کی ہے۔ ہم ان ظالموں سے پوچھتے ہیں کہ ایک صحابی کا نام بتائیں، ایک تابعی کا نام بتائیں، ایک تبع تابعی کا نام بتا دیں، جو سیدنا معاویہ رضی خیر القرون میں ایک انسان کا نام بتا دیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو یا ان کے متعلق ایسی ویسے رائے رکھتے۔ مصر و مخرمہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے نا، انہوں نے تو براہ راست سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بات کی کہ معاویہ میرا آپ کے متعلق یہ اور یہ ذہن ہے۔ سیدنا معاویہ نے ان کو بتایا بھائی دیکھو یہ اور یہ ہے۔ وہ ساری کی ساری روایت تاریخ بغداد سے ہم نے ایک دفعہ پیش کر دی تھی، اس میں وہ کہنے لگے بھائی میں تو یعنی آئندہ میرا تو آپ نے دل دماغ صاف کر دیا، میں جو آپ کے بارے میں تھوڑی وہ ایسی رائے رکھتا تھا وہ میرے دل دماغ سے چلی گئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو اتنا بیان مطلب یہ گمراہ لوگ جو بیان کرتے ہیں ان سے یہ پوچھے کہ تمہاری بنیاد کیا ہے۔ ایک گمراہ کہنے لگا جی اچھا اصل مسئلہ تو خلافت کا تھا، حالانکہ یہ بھی گمراہوں کا بہت بڑا ایشو ہے۔ گمراہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک ایشو کھڑا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جی ایک ایشو تھا منکرین حدیث کا، فرقہ واریت۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی کیا اور کوئی کیا اور کوئی کیا، اتنے فرقے ہیں اسلام کے اندر، کیوں نہ ہم پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں اور لوگوں کو اپنی طرف آمادگی دلائیں۔ او بھائی فرقہ واریت سے بچو، فرقہ پرویز کہا کرتا تھا کہ فرقہ واریت سے بچو، خود ایک فرقہ تھا اور گمراہ اور ظالم فرقہ، اور اسلام کے مقابلے میں اس کی سوچ فکر تھی اور اس کی کافرانہ فکر تھی، اس کی منافقانہ فکر تھی، لیکن وہ بھی کہتا تھا کہ فرقہ واریت سے بچو۔ کئی کہتے ہیں ہم نے فرقہ واریت کو ہم نے 3 طلاقیں دے۔ جاہلو تمہیں پتہ کیا ہے کہ فرقہ واریت ہوتی کیا ہے؟ یعنی ایک ایشو بنانا، حالانکہ اسلام میں فرقہ واریت کوئی مذموم چیز ہے ہی نہیں۔ کوئی فرقہ ایک گروہ کا نام ہے، دھڑے کا نام ہے، جماعت کا نام ہے، ایک گروہ ہے وہ اسلام کے اندر رہ کر، اسلامی عقائد کے اندر رہ کر سلف صالحین کی پیروی میں ایک ایشو ایک مسئلہ کو لے کر آگے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا وہ فرقہ ہی ہے نا؟ کیا اسلام اس کوشش کو تحسین کی نظر سے نہیں دیکھتا؟ پھر یقین دیکھتا ہے۔ ہاں البتہ فرقہ مانا ہے کہ آپ اسلام
یعنی دین کے مقابلے میں کوئی دین گھڑ لے، محدثین کے دین کے مقابلے میں ان کی سوچ، ان کے فہم، ان کے علم کے مقابلے میں کوئی ایسی بات کر دیں، وہ فرقہ اسلام سے جدائی کا ایک راستہ ہے۔ اور کتنے ایسے جاہل ہیں، کتنے ایسے جاہل اور ظالم ہیں، بے وقوف بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، ظالم بھی ہیں۔ ان کی علمی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک سطر عربی کی نہیں پڑھ سکتے۔ کتنی آپ صاحب؟ ایک آدھی بھی نہیں چاہے۔ اچھا جی، آپ نے رعایت کر دی آپ صاحب، آدھی بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جی ایسے ہی ہے۔ ہمارے کسی طالب علم جو پہلی جماعت کا ہمارا طالب علم ہے نا جی، اس کے سامنے وہ بیٹھ جائیں، ایک لفظ پڑھ دے، ایک ترکیب کر دیں، ان کو کیا پتا کہ سند کیا ہوتی ہے، سند کی تحقیق۔ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی ایک سند کی تحقیق نہیں کی، نہ قیامت تک انشاءاللہ کرنے کی صلاحیت پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ اگر یہ کہہ دیں کہ میں 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دیتا ہوں، اگر یہ سند کی تحقیق نہ کر سکا تو ہمارے سامنے بیٹھے۔ جی جی کیا خیال ہے جی؟ جی جی وہ کہہ دے کہ مجھ پہ میری بیوی طلاق، اگر میں اس حدیث کی تحقیق نہ کر سکتا۔ نہیں، حدیث کی تحقیق شاید کیا کرے گا، عربی کی ایک سطر نہیں پڑھ سکتا، کس حدیث کی تحقیق کرے گا؟ وہ اسحاق جہلوی کہتا تھا جی کہ دین میں ملوکیت حرام ہے۔ وہ سیدنا معاویہ کیا کہ وہ سیدنا عثمان کا دشمن تھا، وہ اسلام کا دشمن تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دشمن تھا، وہ عقل کا دشمن تھا۔ ایسا ظالم شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو تباہ و برباد کرے جو اس طرح کی فکر رکھتے ہیں۔ اب اس کی ذریت موجود ہے، اس کی ذریت وہ ہوتے ہیں نا شیطان، اور اس کی آگے ذریت اور حواری ہوتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ وہ اس کا نام نہیں لیتے شرم کے مارے، مگر ساری باتیں ان کی نقل کر دیتے ہیں۔ صحیح تو سیدھے نام لوگ، وہ ہمارا امام ہے گمراہ ظالم۔ اور یہ اتنے جاہل ہیں، کہتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگ ہمیں سننے والے اور بہت سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ایک عالم دنیا میں، کتنے عالم آپ صاحب؟ ایک عالم، کسی مسجد کا امام مسجد ہے، وہ بھی ان کا ساتھی نہیں ہے۔ جی جی کسی سے آپ پاکستان سے معلوم کر لیں، انڈیا سے معلوم کر لیں، دنیا کے کسی کونے سے معلوم کر، ایک عالم کی حمایت جس انسان کو حاصل نہ ہو، جوہلا، اور پھر اس کے پاس قرآن و سنت کا علم بھی نہ ہو، وہ عربیت سے بھی واقف نہ ہو، اس کا کوئی مستند استاد بھی نہ ہو، تو وہ تباہی نہیں مچائے گا تو کیا کرے گا وہ ظالم؟ اور یہ چور ہیں، یہ چوریاں کرتے ہیں۔ علماء نے اردو میں کتابیں لکھی، ترجمے کر دیے، ان کو بیان کر دیتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر تیار کر دیے۔ اور میرا بھی ایک تھا، ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ وہ شیخ صاحب وہ فطروں کے بارے میں جو ہے نا جی ہمیں کوئی چاہیے مواد، تو 100 صفحے تقریباً تھا، مجھے اندازہ ہی ہے، وہ میری کتاب ہے کتاب الفطر کے حوالے سے۔ تو میں نے ایک ساتھی کہا کہ اس کو میل کر دیں، اور اس نے ایک گمراہ کو فوراً بھیج دی، اور اس نے فوراً جو ہے نا وہ وطروں پہ ایک لیکچر ریکارڈ کروا کے وہ اپنی سائٹ پہ اس کو چسپاں کر دی، لو جی غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری صاحب کی یہ کتاب ہے۔ تو یہ تمام جتنے بھی ہمارے علماء ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی جو باتیں ہیں یا انہوں نے جو تحریرات ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، اور انہوں نے جو تراجم کیے ہیں، انہوں نے جو تفاسیر اور حدیث کے حوالے سے کام کیا ہے، اس کو بنیاد بھی بناتے ہیں، اور جس پلیٹ کو کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ جی ایسے ہی، یعنی انہی کو، ان علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر طعن بھی کرتے ہیں، ان کو یعنی کہتے ہیں کہ جو پتنی تنخواہ دار ہوتے ہیں نا، تنخواہ دار، تنخواہ والے ہوتے ہیں، یا پتنی کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، تنخواہ داری میرے خیال ایسے، کہ وہ کبھی حق نہیں بیان کر سکتے۔ یعنی دینی امور پر اجرت لینے والا بندہ حق گو نہیں ہو سکتا، حق گو نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جی جی، تو بہترین کمائی تب بھی فرما دی، تو آپ فرما دیتے تھے، یہ تو دین اسلام کے بیان میں رکاوٹ، ایسی تو کوئی بات نہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اور پھر انہی علماء سے نقل بھی کرتے ہیں، اور انہی علماء کو حق گو کہہ کر لیکچر بھی ریکارڈ کرواتے ہیں، جی، اور پھر جھوٹ بولتے، کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے لوگ ہمارے سننے والے، اب لاکھوں سننے والے، کیا گمراہوں کو، بدکاروں اور ظالموں کو، اللہ کے دشمنوں کو سننے والے نہیں ہیں؟ یہ کوئی شرف عزت کی بات ہے آپ صاحب؟ گانے سننے والے دیکھ لیں جی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے، کروڑوں جی، اور یہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں جب ایک عالم ان کے ساتھ نہیں ہے، ایک عالم بھی، اور ایک عقل والا متشرع اللہ سے ڈرنے والا نوجوان بھی ان کے ساتھ نہیں، اگر ہے تو اس کو پیش کرے جی، کیا خیال ہے جی؟ اور دوسری طرف یہ ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا نا جی، اس نے بہت لکھا، یعنی دعویٰ نبوت جھوٹے نے جب کیا مرتد کافر نے، تو اس نے بہت لکھا، اتنا لکھا کہ جی بھر کر لکھا، اس کی کتابیں اتنی مقدار میں ہیں کہ ان کو ایک کبھی انسان نہیں اٹھا سکتا، اتنی اس کی کتابیں ہیں۔ اس کی
کل کتاب، کل تصانیف یا کل اس کی جو تحریر ہے اس کا ہاف جو ہے نا، جس کو آپ وہ کہیں کہ نصف جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے. بالکل. اور اس کو پتہ تھا کہ یہ علماء جو ہیں میرے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں. جی جی. کیوں نہ میں اس رکاوٹ کو جو ہے نا جی وہ ہٹاؤں اور میں اپنے مشن میں اور اپنے عقیدے نظریہ میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہو سکا. وہ آپ غور کے نیچے چلا گیا. ختم نبوت کا عقیدہ، چمکتا دمکتا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے ختم نبوت کے حوالے سے، بلکہ مسلمانوں مستعدی آئی ہے. جی جی. وہ اس میں اور متوجہ ہو گئے ہیں کہ یہ ظالم ہے، یہ کافر ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے. وہ ختم نبوت کے دفاع اور سپاہ میں اس طرح وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بہت کوشش کی. ان میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. جی جی. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بہت ڈرتا، بہت گھبراتا تھا. جب نام آتا ثناء اللہ کا ایسی کی تیسی، اس نے میری ستیہ ناز کر کے رکھ دی. اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جی جی. کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا. پہلے بکتا تھا، مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوتے، لو مرزا خبردار میں آ گیا، مرزا بھاگتا آگے آگے، اور ثناء اللہ رحمۃ اللہ پیچھے پیچھے ہوتے تھے. آج دن تک مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر کا بھی جواب مرزا نے نہیں دیا. لیکن یہ ضرور کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ مرزا کہتا تھا کہ ثناء اللہ کفن خور ہے. جھوٹا. آج جھوٹے کہتے ہیں کہ یہ جو ملا ملانے، یہ تنخواہ دار، یہ حق نہیں بیان کر سکتے. ہم ہیں حق گو. تمہیں حق کس نے بتایا؟ جاہلو، تم ماں کے پیٹ سے پڑھ کر آئے ہو. کوئی بتاؤ تو صحیح. تم نے انہی علماء کی کتابیں پڑھی جن کے بدلے آج زہر اگلتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. تم جب ایک سطر نہیں پڑھ سکتے، میں تو کہتا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ، چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کر دیں عربی قواعد کے مطابق. جی بالکل ترجمہ کر دیں. آئے ہمارے سامنے کوئی بات کرے کہ میں بڑا علامہ فہمہ ہوں، یہ جہلوں کے سلسلے ہوتے ہیں. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جو مرزا کے بکواسات و خرافات ہے جی، حقیقت نہیں تھی. آج بھی علماء حق کے متعلق جو یہ خرافات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم صحابہ کے حوالے سے دفاع کرتے رہیں گے. اللہ کی توفیق کے ساتھ صحابہ پر جو اعتراضات وارد ہوں گے اور ظالموں کے جو ظلم ہیں، ان کی جو جہالتیں ہیں، ان کی جو ضلالتیں ہیں، ان کی اہل سنت کے مذہب کی جو مخالفتیں ہیں، اللہ کے فضل ہم بیان کرتے رہیں گے. مسلمانوں کو، انسانوں کو بتاتے رہیں گے. ہم تو مسلمانوں کی خیرخواہی چاہتے ہیں. بھائی دیکھیں، ایک صحابی رسول کے بارے میں اگر آپ ایسا ویسا کا نظریہ رکھتے ہیں تو پریشانی والی بات ہے. آپ کیوں نہ اہل سنت کے عقیدے پہ آ جائیں. دوسری ایک اور بات بھی ہوتی ہے، بعض جاہل جو ہیں وہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں. پہلے ایک بڑی بات کرتے رہیں گے، بڑی بات کرتے رہیں گے. مثال کے طور پر جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جی میں ان کے علماء کی آپ کو بات بتانے والا ہوں، ابھی بتانے والا ہوں. آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے. ان چاہیے اپنے علماء کو قبروں سے باہر نکال کر ان کو لتر پھیریں. ایسا بدتمیز، ایسا جناب وہ کیا کہتے ہیں علیم اللسان، منافق، ظالم، جاہل. اچھا وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. چلتے 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 ہر بندہ جب متعجب ہے، تعجب کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا پیش ہونے والا ہے. جس طرح مداری نہیں ہوتے، مداری ہوتے ہیں، تماشا لگاتے ہیں، ابھی سامنے دکھانے لگے، ابھی سامنے دکھاتے ہیں. اور اینڈ میں کیا ہوا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اچھا حدیثوں میں تو ہمیں کچھ نہیں ملا، اتنا ہے کہ مولانا داود راز نے کہا تھا کہ وہ ان کے باتوں کے سحر میں آ گئی تھی، بس اور کچھ نہیں. شرم کرو جاہلو، تمہیں شرم کرنی چاہیے. ایک اور وہ تھانوی صاحب کے بارے میں بیان، تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ملی ہیں. اس کی تعبیر یہ ہے کسی کواری لڑکی سے میری شادی. یہ کوئی گستاخی والی بات ہے؟ خواب کا معاملہ ہے. انہوں نے ایک تعبیر کر دی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ تو لیکن اس کے بنیاد پہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی وہ تو گستاخی کر بیٹھے ہیں. یعنی اللہ کا فضل و کرم، ہمارا ایمان اور بڑا ہے اس حوالے سے. انہوں نے دن رات کوشش کی، جاہلوں نے، ظالموں نے قرید ڈالا ہے، لیکن مسلک اہل حدیث کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کی ایک گستاخی اور صحابہ کے حوالے سے ایک کمزور پہلو بھی یہ سامنے نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکتے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ بکتے تھے، کل کلاں کی بات ہے. کیا خیال ہے؟
تو آج ان کے منہ بند ہو گئے ہیں. جی جی اب تو وہ خلافت کا مسئلہ صرف رہ گیا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. اچھا جی وہ جی ملوکیت کا مسئلہ جی اللہ جی کیوں جی ملوکیت ستیہ ناس. ہم کہتے ہیں قرآن سے حدیث سے امت کے اجماع سے جی کسی سکہ امام اہل سنت میں سے کسی امام سے یہ بات ثابت کریں کہ جو ملوکیت ہے اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ملوکیت کو رحمت قرار دیا ہے. جی جی اور ہم نے وہ سنا اپنا جو رسالہ ہے اس کے اندر وہ روایت المعجم الکبیر طبرانی کی روایت سے جی اس کے اندر ہم نے یہ روایت ذکر کی. پہلی ایک جیل نے کہا کہ اس میں ابن شہاب ہے, وہ تو ابو شہاب ہے ابن شہاب. وہ کہتے ہیں سند میں جو لکھا ہوا تو میں نے ایسے ہی کہنا تھا. اور جائل تو نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ البانی صاحب نے صحیح میں لکھ دیا ہے, نیچے واضح لکھا ہے کہ یہ تو بھائی ایک تصحیف ہو گئی. پھر استادوں اور شاگردوں سے معلوم ہو جاتا ہے. تم اندھے تمہیں نظر نہیں آ رہا خواب جو ابن شہاب ہو ابن شہاب زوری ہوتا ہے کیا دنیا میں؟ جو ابن شہاب نام آ جائے گا کیا ابن شہاب زوری بن جائے گا؟ اچھا وہ تو وہ دستبردار ہو گئے. لو جی گئے ہم سے ہم کہتے ہیں آئیں اس کی سند پر بات کریں ہم سے. پھر انہوں نے کہا جی یہاں امام طبرانی کے جو استاد ہیں وہ سعید بن حفص النفیلی وہ مختلف تھے. اس کا بھی ہم نے اللہ کے فضل سے جواب دیا. ایک تو ان کا اختلاف بالکل آخر عمر کا ہے جی. جب اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے اس کے بعد انہوں نے اور جس علاقے میں یعنی بغداد میں آپ نے یعنی وہ استاد سے روایت کر رہے ہیں نا تو اس وقت ان کا آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا جی. تو اور ہم کہتے ہیں آئے میدان میں اترے ہیں. علمی حوالے سے تو ہمیں کسی سے دیکھیں نا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ دروازہ نہیں بند کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں یہ سندے ہیں نا کوئی آئے ہمارے سامنے سندوں کا جواب دے اعتراض کر ان سندوں پر. آپ نے یہ روایت پیش کیا تھا کہ کھینچ تان کر اس کو حسن کا. چلو تمہیں کیا پتہ ہے حسن ہوتی کیا ہے؟ تم ہمیں خائن سمجھتے ہو. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر مرنے والے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں صاحب میں عام طور پر کہا کرتا ہوں جی یعنی پبلک میں یہ بات کرتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں 2 گناہ نہیں ہوں گے جی. اس سے مجھے بہت فخر ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں اس پہ میرا ضبط بھی رہے گا اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کبھی میری شلوار ٹخنے سے نیچے نہیں جائے گی. یہ گناہ کبھی میرے نامہ اعمال میں نہیں ہو سکتا. اور نمبر 2 میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حدیث جو محدثین کے اصول کے مطابق بسند حسن یا صحیح ہے اس کو میں اللہ کا دین نہ مانگوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اللہ کی پناہ مانگے یعنی اس رسوائی سے وہی روایت اس کو ہم نے کھینچ تین کر گمراہوں اور ظالموں کو بتانا ہے کہ یہ دیکھو ہمارے پاس حسن روایت ہے. کیا ہم اہل حدیث نہیں ہیں؟ کیا محدثین ہمارے آباء و اجداد نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کے خوشہ چین نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کے علم پر بھروسہ اعتماد نہیں کرتے ہیں؟ ہم کوئی جاہل اور ظالم ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے جرم سے ہم تو. اچھا پھر اعتراض کہتے قضا و قضا کا کیا معنی؟ ہم کہتے جو معنی کر لو ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. جی آپ نے فرمایا نبوت اور رحمت ہے, خلافت اور رحمت, پھر ملوکیت اور رحمت ہوگی. یہ ساری سندوں میں نہیں ہے نا, جس سند میں ہے قضا و قضا وہ تو سند ویسے ہی صحیح ہے, اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور دوسری سند جس پر یہ اعتراض کرتے ہیں اس کا الحمدللہ ہم نے جواب بھی دے دیا. اس میں واضح بات ہے کہ ثم یکون ملکا و رحمتا, پھر رحمت والی ملوکیت ہوگی. ایک روایت میں قضا و قضا کہا, دوسری روایت میں ملکا و رحمتا کہا. اس کے بعد ملک عزوز کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر اس کی شواہد بھی موجود ہیں اور اس پر اجماع امت بھی موجود ہے. اجماع امت کے ہوتے ہوئے پھر اس سند پر اعتراض کرنا تو ویسے ہی بیوقوفی والی بات. بالکل ٹھیک ہے. دوسری ایک اور بات ہے, مثال کے طور پر بنو امیہ کے کچھ حکمران, ان میں ضمت آ گئی حدیثوں کے اندر, تو حدیثیں تو ہماری ہیں نا, ہم اہل حدیثیں تو ہماری ہیں. بنو امیہ کے حکمران اگر مطلب ان میں کچھ خراب حکمران تھے تو بنو عباس میں بھی تھے. جی بالکل, اچھے اور برے دونوں میں تھے. لیکن آپ سب پورے بنو امیہ کا دشمن بنے, بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں جی, ان کی توہین ہے, یہ تنقید ہے. یہ لوگ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ ظالم ہے, یہ دشمنان اسلام ہیں, یہ عقل کے بھی دشمن ہے, یہ دین کی بھی دشمن ہے, انسانوں کے دشمن ہے, یہ اپنے آپ سے بھی دشمنی کما رہے ہیں. ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی ہم کتنی بڑی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے بنو امیہ میں جو مجرم تھے وہ تو مجرم تھے, جو خراب لوگ تھے وہ تو خراب تھے. کیا سارے کا سارا بنو امیہ ہی بگڑا ہوا, کوئی آوے کا آوا ان کا خراب تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں. ان میں اچھے نیک اور صالح اور اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار اور پارسا لوگ بھی تھے. یہ تو یعنی انسانی عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ برے لوگوں کا تھوڑا تھا.
جی جی صحابہ ایک گروہ اٹھا، انہوں نے کہا عباسی بنو عباسی بنو وہ فلاں بنو عباس بنو، اچھا کرتے رہ گئے. ان کو شرم نہیں ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جی جی ہم اس میں، ہاں اس میں اہل بیت ہے. تو اس طرح کی بات کیوں کرتے ہو ظالموں؟ ایک توازن کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جو محدثین کا علم اور فہم اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم نے محدثین کے مقابلے میں ایک دین گڑا، ہاں جی، اس پہ تم چلتے ہو اور ایک ساتھی بھی نہیں. ایک جیل کہنے لگا جی اچھا فلاں اگر جیل کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ بھی تو کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے نا. ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو پیشاب بول کا قطرہ ہے نا، یہ جیل اس کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے. وہ تو ایک عظیم انسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی اپنی نرالی انوکھی یا الگ سے کوئی فکر نہیں ہے. وہ تو مسلک اہل حدیث کے پابند ہے. مسلک اہل حدیث تو خیر والا ہے، بھلائی والا ہے. علماء کی کمیٹی ہے، وہ مشورہ کر کے بات کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں جاہل ہوں، جی بالکل، مطلب مجھے دین کا فہم نہیں ہے، علم نہیں ہے، میں عربی نہیں جانتا ہوں. وہ علماء سے مشورہ لیتا ہے پھر بات کرتا ہے. اور یہ جاہل جو ہیں یہ خود ایک عالم، آپ سب ایک عالم دنیا میں، اور قیامت تک ایک عالم ان کا ساتھ نہیں دے گا انشاءاللہ. ایک عالم جس کو عالم کہتے ہیں یہ خود جاہل ہے نا. کوئی عالم ان کا، میں یعنی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک عالم بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا انشاءاللہ. اور ایک اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار، قرآن و سنت سے محبت کرنے والا نوجوان بھی ان کے ساتھ نہیں دے سکتا. پاپیوں کا کیا ہے؟ دیکھیں انسان، بے وقوفی انسانوں میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان شمس و قمر کی عبادت کرتے ہیں. آج اگر کوئی انسان کہے کہ میں مہدی ہوں، سورج طلوع ہونے سے پہلے 200-250 بندہ اس کے ساتھ مل چکا ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے ایک BBC کا پروگرام سنا تھا جی، تو اس پروگرام میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑا، وہ کیا کہتے ہیں، ایک تنا درخت تھا، اس کو انہوں نے اٹھایا ہوا اور انسانی عضو خاص کی اس کو شکل دی ہوئی ہے، اور اس کو اٹھائے وہ بازاروں میں جنا گھوم پھر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اس کی یہ عبادت کرتا ہے. جی ایسے دنیا میں انسان ایسے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر گمراہ جو ہوتا ہے نا جی، اپنے پیروکاروں کا وہ دشمن ہوتا ہے، اس کے پیروکار اس کے دشمن ہوتے ہیں. یہ بات کوئی سمجھ جائے تو بہت حد تک اس کے لیے عافیت کا راستہ ہوگا. وہ اس کی پیروی میں جا کر یعنی گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ان کی گمراہی کا بوجھ اٹھائے گا. اب بتائیں وہ اس کے دشمن ہے، یہ ساتھی ہے، یہ تو روزے قیامت پتہ چلے گا نا. اور یہ جو ہے ان کو گمراہ کر رہا ہے جی، یہ ان کی دشمنی کر رہا ہے، وہ ان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. تو بڑی واضح سی بات ہے. بعض گمراہوں کا یہ ہوتا ہے، ہر گمراہ کی ہوتا ہے کہ میری جماعت، میرا دھڑا، لوگ میری طرف آئیں، فالو کریں. اور وہ لوگ وہ کیا اس پہ نیٹ پہ کیا دیتے ہیں جی، وہ آپ سب وہ کمنٹس دیتے ہیں مجھے، اور لوگ مجھے فون کرتے ہیں، مجھے ای میلز آتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لوگ مجھے فون کرتے ہیں. اللہ کے لیے ہم تو کہتے ہیں کہ آخرت بناؤ. یہ جو اپنے کیا نام ہے، غامدی صاحب، غامدی صاحب کا پیروکار ہیں، ان کے پڑھے لکھے اور خاص کر کے مستغربین بہت سارے لوگ جو مغرب میں رہتے ہیں یا مغرب سے جن کا واسطہ ہے یا مغرب سے جو لوگ متاثر ہیں، غامدی صاحب کے فالوور ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ غامدی صاحب کا کیا ہے، غامدی صاحب یہ ان کی ایک سوچ ہے، ایک زاویہ ان کی سوچ کا، کہ میں اپنے حوالے سے ایک اٹریکشن پیش کروں کہ میرے اندر یہ انفرادیت ہے، مجھ جیسی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. یہ جو میں نے بات کی ہے کہ میرا علم اور میری عقل ہے، اس میں کسی کے علم و عقل کی کوئی آمیزش نہیں ہے. کیا ہم کہیں گے کہ غامدی صاحب صحیح ہیں؟ حالانکہ وہ بڑے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، اگرچہ وہ ظالمانہ اور کافرانہ سوچ رکھتے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا. میں نے خود سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں واضح نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ اوپر اٹھائے گئے. حدیثوں کو ویسے نہیں مانتے، مطلب جو مرزا قادیانی جو کہا فوت ہو گئے، وہی عقیدہ ان کا بن گیا نا. اس طرح اور وہی تباہی اور سود جیسے کئی مسائل میں. مطلب یہ کہ ہر گمراہ ظالم شخص جو ہے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے. کچھ اچھی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ ان کی طرف سے متاثر ہوتے ہیں، پھر وہ اپنا اصل وار کرتے ہیں. غامدی صاحب جس طرح انہوں نے بہت ساری چیزیں اچھی پیش کی لوگوں کے سامنے اور پھر اپنی گمراہی ان کے سامنے پیش کی، اسی طرح ہر گمراہ ایسے کرتا ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بہت ساری اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. بہرحال آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابی ابن صحابی، کاتب وحی، امین وحی، مومنوں کے ماموں سیدنا و محبوبنا ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب قریشی اموی کی فضیلت و منقبت کو تسلیم کرنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے. ہم کہتے ہیں ظالموں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے سید معاویہ کے نفاق پر تو پیش کرو. صحابی بھی کہتے ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا منافق بھی کہتے ہو، تم خود منافق ہو. ایک گناہ کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ صحابی جو ہے نا 3 طرح کے، ایک تو سابقون اولون ہے، اور دوسرے منافقین ہیں،
اور تیسرے متاخرین ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی صحابہ کو منافق کہتے ہو, پاپی؟ تو کچھ حیا کر لو. صحابہ کرام کے بارے میں پھر صحابی کی تعریف بتاؤ تمہارے نزدیک کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علیہ السلام. ہم تو یہ کہتے, بتاؤ تمہارے نزدیک کیا ہے. بالکل تعریف تو کرو, تعریف تو کرو نا. اگر تعریف کی پابندی کرتے ہو جو محدثین علماء حق نے کی ہے تو پھر تمہارا نظریہ باطل ہو جاتا ہے. اگر اس تعریف کو باطل سمجھتے ہو تو اپنی تعریف جو صحیح ہے وہ پیش کرو, اور پھر دیکھیں گے کہ تم کتنے پانی میں ہو. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے.